बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीदी साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आप फ़्लड वाले एरिया से तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह ताला वो तमाम लोग जो फ़्लड में घिरे हुए हैं उनकी मुश्किलात आसान करे। ये नबी रहमत का महीना है। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ बनी नौ इंसान के लिए बल्कि अल्लाह ताला की जितनी भी तख्लीक़ात हैं उनके लिए रहमत हैं। आप दुश्मनों के लिए भी रहमत हैं। तो पाकिस्तान के अलावा दुनिया में जहाँ भी फ़्लड आया हुआ है, हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों की तकालीफ़ ख़त्म करे। और मैं अपने तमाम भाइयों से, बहनों से ये गुजारिश करूँगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत उसवे पर चलते हुए हमें भी लोगों के लिए रहमत बनना चाहिए। जो लोग मुश्किलात का शिकार हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कल हमने बात की थी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही उतरी, वो पहला लफ्ज़ था इकरा, जिसका मतलब पढ़ना है। अरबी में एक दूसरा लफ्ज़ भी इकरा है जो काफ के साथ है, जिसके आखिर पे है आती है, जिसका मतलब है जबर। और फरमाया गया है कि ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। इस आयत की शान नज़ूल बयान करते हुए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब मुसलमान मदीना में हुकूमत कर रहे थे तो एक शख्स के दो बेटे नसरानी हो गए। उस आदमी ने चाहा कि ज़बरदस्ती उन बच्चों को मुसलमान बना ले। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना किया। एक दूसरी शान नज़ूल इस आयत की ये बताई जाती है कि इस्लाम के ज़हूर से कबल जो यसरब के रहने वाले लोग थे वो ये समझते थे कि यहूदी चूँकि अहले किताब हैं, उनसे बेहतर हैं। तो अगर किसी औलाद किसी की नहीं होती थी तो वो ये मन्नत मानते थे कि वो अपना पलोठी का बच्चा यहूदियों को दे देंगे। इस तरह यहूदियों के पास अरब के काफ़ी बच्चे हो गए अहले यसरब के। जब मुसलमानों के साथ बनी नसैर, बनी कुरैज़ा और दीगर यहूद कबाइलों की जंग हुई और इन्हें जिला वतन करने का हुक्म दिया गया, तो यसरब के रहने वालों ने सोचा कि वो अपने बच्चे इनसे वापस लें, मगर वो बच्चे काफ़ी अरसे से यहूदियों के पास थे और अब ख़ुद को यहूदी समझते थे, तो उनको भी मना किया गया। मेरे ख़्याल में बतौर उम्मत के ये हमारी एक बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हम दुनिया को बताएं कि इस्लाम बिल्कुल हर तरह के जबर की ममानियत करता है। आजकल का हर पढ़ने वाला शख्स दो टर्म्स बहुत बोलता है, माइक्रो और मैक्रो। इस्लाम मैक्रो लेवल के जबर से भी मना करता है कि अगर इस्लाम कोई इलाका फ़तह करे तो आप वहाँ के लोगों को बिला जबर मुसलमान नहीं बना सकते। और माइक्रो लेवल पे भी जबर की इस्लाम ममानियत करता है। मैं इसकी मिसाल यूँ दूँगा कि एक ख़ातून अल्लाह के नबी के पास आई। मफ़हूम कुछ इस तरह बयान किया जाता है, वो अपने मियाँ से अलहदगी चाहती थी। अल्लाह के नबी ने उसे समझाया कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो उस खातून ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये अल्लाह का हुक्म है या आपका ज़ाती मशवरा है? हजूर ने फरमाया कि ये अल्लाह का हुक्म नहीं है। तो फिर उस औरत ने कहा कि फिर मैं जो इस्लाम मुझे हक़ देता है मैं अपना वो हक़ इस्तेमाल करूँगी। मेरे मियाँ बड़े अच्छे हैं लेकिन हमारी आपस में ज़हनी हम आहंगी नहीं है, तो मैं उनसे अलहदगी चाहूँगी। अल्लाह के नबी ने उन्हें बातरीक़ हसन अलग कर दिया। अल्लाह के नबी ने अपनी बच्चियों की शादी मशावरत से की। मुसलमानों के बारे में कुरान शरीफ में कहा गया है कि वो अपने तमाम मामलात जो हैं वो मशावरत से तय करते हैं। तो इस्लाम का जबर से कतन कोई लेना देना नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि हमारी नाकामी है अगर लोग ये समझें कि इस्लाम जबर के सर पे फैला है और मुसलमान अपने बच्चों पर, अपनी ख़वातीन पर, अपने इर्द गिर्द रहने वाली अक़लीतों पर, अपने हमसायों पर किसी तरह का जबर करते हैं। तो इस्लाम में हर तरह के जबर की ममानियत है। फरीदी साहब, आप आज दो अशार हमें सुनाना चाह रहे थे 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से। आप वो अशार सुनाएं। फिर आप हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार
بہار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری. ماشاء اللہ. ماں جی اب ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں نا اسلام جبر اسپیشلی خواتین کو جو سمجھا جاتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں کوئی جبر کا اگر خواتین شکار ہوتی ہیں تو اس سے اسلام کا تو کوئی لینا دینا نہیں، یہ ہمارے معاشرتی معاملات ہیں. تھوڑا آپ ہمیں بتائیے گا. یہ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے اس خاتون کی جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اور کسی طرح بلکہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوال پوچھے اس خاتون سے، اور وہ سوال ایسے ہیں جو کہ ایک معیار ہیں ایک گھر چلانے کے لیے، یہ ایک جو زندگی ہے اہلی زندگی اس کو آگے چلانے کے لیے. سب سے پہلے یہ سوال پوچھا کہ کیا وہ تمہارے والدین کی عزت کرتا ہے؟ ہاں جی کرتا ہے. کیا وہ تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے؟ ہاں جی کرتا ہے. کیا وہ تمہیں خرچہ دیتا ہے؟ ہاں جی دیتا ہے. کیا وہ شکل صورت کا اچھا ہے؟ ہاں جی اچھا ہے. پھر ہماری نہیں ہے، کوآرڈینیشن نہیں ہے، ہماری ہم آہنگی نہیں ہے. تو اس کے باوجود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی اور کوئی مجبور اسے نہیں کیا گیا. بالکل اسی طرح آپ دیکھیں خود آپ ماشاءاللہ پوری تفصیل بتا چکے ہیں اکراہ فی الدین کی. تو بالکل بھی دین میں جیسے حضرت عمر کا غلام تھا، ملازم نہیں تھا، ان کا غلام تھا، اسلم اس کا نام تھا اور وہ عیسائی تھا. جناب عمر نے ایک دفعہ سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس نے کہا نہیں، تو پھر کبھی بھی اس کو نہیں کہا اور ساری زندگی اس کو اپنے ساتھ رکھا. پھر اب دیکھیں کہ بدر کے میدان میں جب وہاں میں فتح حاصل ہو گئی مسلمانوں کو اور 70 لوگ جو تھے وہ قید ہو گئے، تو 70 لوگوں کو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی مجبور نہیں کیا کہ تم اسلام اختیار کر لو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. کسی اور بہت ساری باتیں رکھی، تاوان لیا گیا، بچوں کو پڑھانے کے لیے کہا گیا، لیکن اسلام کے لیے کسی کو مجبور، کیونکہ اسلام جو ہے وہ دل کا فیصلہ ہے، وہ آپ کے دماغ کا فیصلہ ہے، وہ آپ کی محبت کا فیصلہ ہے، وہ کوئی مجبوری نہیں ہے. کیونکہ مجبوری میں جو کام کیا جاتا ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے. تو مجبوری کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس لوگ آتے ہیں اور قید ہوتے ہیں تمہارے پاس لوگ یا پناہ لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مہربانی کا سلوک کرو، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اسلام کا جو ہے طور طریقہ جو ہے، اسلام کا رویہ جو ہے وہ کیا ہے. اسلام کا رویہ جو ہے وہ دوستانہ ہے اور وہ بہت ہی زیادہ مشفقانہ ہے، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ پابندی یہ نہیں ہے کہ جی ضرور بنو گے تو تبھی. آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ اسلام کی جو مسلمانوں کی جو قلمرو تھی اس میں کتنی اقلیتیں جو تھیں وہ موجود تھیں، اور ان کو بہترین ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. ان کو سٹیزن جو ہے پہلے نمبر کا سٹیزن ان کو قرار دیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کے ساتھ وہ جزیہ لیتے تھے جو کہ ان کی پروٹیکشن، ان کی حفاظت کے سلسلے میں تھا. اس کے بعد ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا تھا. جب انطاکیہ فتح ہوا ہے تو مسلمانوں نے یہاں تک کیا کہ جو لوگ واپس اپنے چھوڑ کر جانا چاہے انطاکیہ کو، تو مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ ان کو وہاں پہنچا کے آئیں. اس حد تک اسلام جو ہے اس میں لچک ہے، اور اس حد تک اس میں یہ ہے. صحیح فرما رہے. اور یہ ہماری زندگی میں یہ جو مجبوری خواتین، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے جو ایک پوری کی پوری انشاءاللہ ہم سیشن پھر مانگتا اس پہ ہے. بات کریں گے انشاءاللہ. جی. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خیبر کے یہودی جب ان کا مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو وہ مسلمانوں کا انصاف دیکھ کے ان میں سے کافی لوگ مسلمان ہو گئے. ماں جی میں ایک بزرگ ہیں، میں ان سے دین کے معاملات میں رہنمائی لیتا رہتا ہوں، تو وہ مجھے ایک دن فرما رہے تھے کہ میرے خیال میں اسلام صرف آپ سے آپ کی چوائسز کا حساب لیتا ہے. وہ اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو ایک چوائس دی کہ وہ حضرت آدم کو ان کی برکت کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے سجدہ کریں. تو جن مخلوقات نے سجدہ کرنا قبول کیا انہوں نے کیا. شیطان نے نہیں سجدہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں کیا. شیطان کی چوائس تھی، اس نے نہیں سجدہ کیا تو اس نے نہیں سجدہ کیا، اور اس کو سجدہ کرنے کی نہ کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ نے فوری نہیں دی. شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی.
تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی چوائس کا موقع دیتا ہے. ہاں آپ اگر مجنون ہیں، آپ اگر پاگل ہیں، آپ کا جو عقلی لیول ہے وہ ایک معیار سے کم ہے، اسلام تب بھی شاید آپ سے تعارض نہیں کرتا. حضرت علی نے کئی دفعہ خلفائے کرام کو مشورے دیے. وہ خود بھی جب خلیفہ تھے تو وہ کئی ایسے لوگوں پر ہاتھ نہیں لگاتے تھے جن کا عقل فہم تھوڑا ڈاؤٹڈ تھا، کویسچن تھا، ان کویسچن تھا. تو آپ نے کبھی سوئے ہوئے کو نہیں کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو جب آپ نیند سے جاگتے ہیں آپ اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں. بالکل. ایسے ہی کوئی شخص اللہ نہ کرے کسی چوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے تو اس عرصے کا اس سے کوئی حساب نہیں ہے. کوئی شخص کوما میں چلا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا آپ سے جو یوم جزا، روز جزا حساب لینا ہے، اللہ نے آپ کو نا چوائس کرنے کی طاقت دی ہے. انگریزی کا لفظ چوائس، میں اس کے لیے کوئی بہتر اردو لفظ، ابھی میرا علم تھوڑا کم ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا. انتخاب آپ نے کرنا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک چاہتا تو ساروں کو ایک دین کے اوپر رکھ سکتا تھا. اور آپ دیکھیں نا ہمارے دین میں تو اتنا مشورہ ہے کہ اللہ کے نبی بعض اوقات جنگ شاید کسی اور میدان میں لڑنا چاہ رہے ہوتے تھے، لیکن نوجوان یہ مشورہ دیتے تھے کہ ہمیں جنگ باہر نکل کے لڑنی چاہیے. تو آپ ان کی مشورے پہ، اکثریت کے مشورے پہ آپ چلیں. ہاں بدر میں بھی جگہ بدلی، ایک انصاری منظر کے کہنے پر آپ نے جگہ بدلی ہے. وہ تو آپ نے اہم سے اہم معاملے میں مشورہ کیا ہے، اور پھر نہ صرف کیا ہے بلکہ اکثریت کا مشورہ آپ نے عموماً مانا ہے، قبول فرمایا. ہاں جی قبول فرمایا. گھریلو معاملات میں بھی آپ نے اپنے بچوں سے مشورے کیے ہیں، اپنی ازواج مطالعات جو ہیں ان سے مشورے کیے ہیں، اور آپ ہر جنگ میں ایک زوجہ محترمہ لکھا ہوا ہے آپ کے ساتھ جاتی تھیں اور وہ جو مشورہ دیتی تھیں آپ اس کو مانتے تھے. جیسے ام سلمہ، جناب ام سلمہ، جی وہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو اور اس کے بعد وہ قریشی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اس بات پر بہت زیادہ کبیدہ خاطر ہو گئے کہ جی کیوں حضور پاک نے یہ ان کی تمام شرائط جو ہے مانی. حتیٰ کہ وہ اتنے زیادہ ان کا دل برا ہوا، دل ان کا ٹوٹ گیا کہ جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اب اپنا احرام اتار دو اور جانور جو ہے وہ ذبح کر لو، تو کوئی نہیں اٹھا. تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جناب ام سلمہ سے مشورہ لیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا احرام اتار دیں اور اپنا جانور ذبح کریں. حضور پاک نے قبول فرمایا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے کے ساروں نے پھر پیروی کی اور سب نے اپنا. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ مشورہ. میں یہ بات نا آپ کو اپنے علم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ خواتین اور بچوں کو جتنے حقوق اسلام دیتا ہے نہ کوئی دیگر مذہب دیتا ہے، نہ ہی کوئی ازم دیتا ہے. اور یہ بات میں دلائل کے ساتھ ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے. جس مذہب میں خاتون اپنی سگی اولاد کو دودھ پلانے کا اپنے شوہر سے معاوضہ طلب کر سکتی ہو، جس مذہب میں خاتون پر کوئی ضروری نہ ہو کہ وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام ساتھ لگائے، جو مذہب آپ کو یہ کہے کہ قیامت کے دن آپ اپنی والدہ کے نام سے اٹھائے جائیں گے، ان کے نام سے پکارے جائیں گے، اگر اس مذہب کے بارے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے خواتین کو بہتر حقوق دنیا کا کوئی اور مذہب یا ازم دے سکتا ہے تو میرے خیال میں وہ غلطی پر ہیں. آج ہم اپنی گفتگو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں. آئندہ ہم انشاءاللہ پورے دلائل کے ساتھ جو ہمارے بچے CSS PMS یا دیگر امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یا جن کے دوست ایسے ہیں جو اسلام کے میں خواتین کے مقام پر کوئی بحث کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال اٹھاتے ہیں، تو وہ پورے دلائل کے ساتھ اپنے مذہب کا دفاع کر سکیں. میں اپنے بچوں کو فقط اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کا مذہب دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ سے بہتر انسان کی رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو اپولوجیٹک ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ جو ویسٹرن سوچ ہے، جو ہندوانہ سوچ ہے، جو دیگر مکاتب فکر ہیں ان کے مقابلے میں پورے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور آپ کے اکابرین میں سے لوگ کھڑے ہوتے رہے ہیں. احمد دیدات اکیلے آدمی تھے، وہ کسی باقاعدہ ان کی بہت زیادہ تعلیم بھی نہیں تھی لیکن دنیا کو انہوں نے اپنے علم سے حیران کر دیا. تو آپ بھی اپنے علم سے، اپنی قوت سے حیران کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا دین بالکل مکمل ترین دین بنایا ہے، خوبصورت ترین دین بنایا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو جدید مسائل ہیں ان کا دینی لحاظ سے تجزیہ کریں. آخر میں سلام زدگان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کل یوم پیدائش ہے، تو میری تمام بھائیوں سے درخواست ہے
کہ اس یوم پیدائش پر ایک سیرت کی کتاب اپنے لیے خریدیں اور ایک سیرت کی کتاب ان لوگوں کے لیے خریدیں جو کتاب خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور سیرت کی کتب تقسیم کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ سے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔